Okay. Faults in Ramadan. लास्ट टाइम हमने फॉल्स इन रमदान में जो बात की थी वो हमने की थी इस नमाज के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाज़ लोग ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं कि अच्छा चलो हम सहरी क्यों करें, ऐसी रात में कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम रोज़ा ऐसे ही रख लेंगे। रोज़ा ज़रूर हो जाता है, अगर आप सहरी ना खाएं तो भी रोज़ा हो जाता है, अगर आपकी नमाज छूट जाए कोई सी तो भी रोज़ा हो जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे हमने बात की थी ना कि रोज़े के अंदर आपके जैसे एक फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि फर्ज करें मैंने एग्जांपल क्या दी थी, आपके पास एक दुपट्टा है, ठीक है, आपको दावत में पहन के जाना है, सुबह आपने इस्त्री करके उसको रखा प्रेस करके, शाम में अब आपको दावत में पहन के जाना है और आपने देखा कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए, तो अब आप जाएंगे उसको दावत में पहन के? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे वो ये तो दावत में पहनने जैसा दुपट्टा रहा ही नहीं, इसमें तो इतने सारे सुराख हो गए। ऐसे ही जब हम सुबह सैरी करते हैं और रोजा रखते हैं तो हमारा रोजा जो है ना वो एक दुपट्टे की तरह होता है, या एक समझे एक प्रेजेंटेशन की तरह होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और शाम में अफ्तारी के टाइम हम अल्लाह के पास उसको शो करते हैं। तो अगर हमारा रोज़ा बगैर नमाज का है, अगर हमारा रोज़ा बगैर गुनाह गुनाह हमारे छोड़े हमने अदा किया, या फिर हमने गफलत में गुजारा, गफलत का मतलब केयर ही नहीं किया हमें कौन सी करनी है काम और कौन सी नहीं करने हैं, तो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन बस एक ऐसा रोज़ा होगा कि जैसे एक फटा हुआ दुपट्टा जो आपने रात में अल्लाह के सामने अफ्तारी के टाइम पेश कर दिया कि भाई ये मेरा रोज़ा है। तो अब जब रोज़ा रखा है तो रोज़े की हिफाजत भी करनी है ना, खाली रोज़ा रख के अल्लाह के सामने पेश नहीं कर देना है। और रोज़े का मकसद सिर्फ ये भी नहीं समझना कि खाली नमाज पढ़नी है और कुरान पढ़ना है, और या फिर नमाज पढ़नी है और भूखा रहना है, ठीक है। या फिर खाली ये बाज़ लोग समझते हैं कि खाना सहरी में खाना है और अफ्तारी करनी है, इसी को रोज़ा बोलते हैं। तो असल कहने का मकसद है कि रोज़ा ये नहीं है कि सहरी के अंदर आपने खा लिया और फिर अफ्तारी के अंदर आपने खा लिया तो आपका रोज़ा हो गया, ठीक है। रोज़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उस रोज़े का कोई अजर सवाब नहीं है। जैसे हमने एक हदीस में पढ़ा कि सिर्फ भूखा रहने के अलावा उस शख्स को कुछ हासिल नहीं होता। रोज़े का मकसद सिर्फ सहरी और अफ्तारी नहीं है, बल्कि रोज़े की और बहुत सी रिक्वायरमेंट है जिनको पूरा करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट नमाज है, ठीक है, जिसको आप किसी हालत में भी आगे पीछे नहीं कर सकते। कि आपने कहा कि चलो मैं सहरी नहीं करता, फजर भी नहीं पढ़ता, मगर रोज़े की रात में ही नियत करके सो जाता हूँ और फिर मैं इस तरह से रोज़ा रख लूँगा। बाज़ लोग इतना लंबा सो जाते हैं कि उनकी ज़ोहर ही चली जाती है और वो उठते ऐसे टाइम पर है कि ज़ोहर जा चुकी होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है असर अफ्तारी बनाने में, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए अफ्तारी की तैयारी करने में, या फिर कोई दूसरे ऐसे काम या बाज़ार चले गए या कोई दूसरे ऐसे काम, या मर्द है वो जॉब से आ रहे हैं फिर उनको कुछ ग्रोसरी करनी है तो ग्रोसरी की चीज़ें खरीदने में लग गए, उनकी उनकी तो नमाज जमात से इतनी ज़रूरी है कि उनकी नमाज ही छूट गई, बिल्कुल आखिरी मिनट में नमाज पढ़े। और वैसे भी असर की नमाज जो इंसान आखिरी मिनट में पढ़ता है ना, लास्ट टाइम में पढ़ता है, उसके बारे में हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है कि बस उस आदमी की नमाज ऐसी है जैसे किसी जानवर ने अपनी किसी किसी बर्ड ने अपनी बीक जो होती है ना, अपनी चोंच जो होती है, वो ठक 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 जल्दी जल्दी वो जमीन पे मार दे। हम बैठे हुए हमें पता है असर की नमाज का टाइम है, हाँ हम अभी पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं और फिर बिल्कुल लास्ट मिनट में उठे, कहते हैं ना कौमों को साला, कुरान में लफ्ज आता है कौमों को साला, कि सुस्ती के साथ उठे और बस जल्दी 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 के अब टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी 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 सजदे करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसी नमाज भी पसंद नहीं आती। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लपेट के इंसान के मुंह पे मार देते हैं वापस, हमें पता नहीं चलता लेकिन वो नमाज हमारे मुंह पे मार दी जाती है, क्योंकि अल्लाह को उस तरह की नमाजें पसंद नहीं आती कि बस आखिरी मिनट पे खड़े हुए और खट 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 जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। नमाज को हमेशा अज़ान होती अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और मर्दों के लिए मैंने क्या बताया था कि जमात से नमाज पढ़ना है, ठीक है, घर के करीब मस्जिद है या थोड़ी दूर मस्जिद है, आपने पढ़नी जमात से ही है नमाज, ठीक है। तो ये घर की औरतों का काम है, बेटियों का, माँ का, बीवी का, कि वो मर्दों को याद दिलाएं, भाइयों को, बाप को, कि नमाज मस्जिद में ही अदा करनी है। एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता भाई आप एक नमाज, जैसे जिसको बिल्कुल ही आदत नहीं है उसको कहना चाहिए एक नमाज तो मस्जिद में पढ़ें चले, फिर उसके बाद बोले कि दो नमाज मस्जिद में पढ़ लिया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नमाज खुद दूसरी नमाज को खींचती है कि इंसान उठता है फिर मस्जिद जाता है, मस्जिद में जाके अपनी अव्वल तकबीर के साथ
نماز ادا کرے. مسجد اتنا لیٹ نہ جائے کہ اللہ اکبر کہہ کے امام نے ایک رکعت شروع کر لی اور آپ دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جانا یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کو ہم نے اس دن پڑھا تھا. مغرب کی نماز بعض دفعہ افطاری کرنے میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں، افطاری کھا رہے کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کر دیا، آپ جا کے پیچھے سے جوڑ رہے ہیں. تو ہمیشہ افطاری اتنی جلدی سے بس کھا کے، یا تو بعض دفعہ بہت ہی جلدی اگر جن کے پاس نماز ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ کھجور کھا کے بس پانی کا گلاس یا شربت جو بھی ہے پی کے اور فوراً چلے جائیں اور نماز پڑھ کے آ کے پھر سکون سے اپنی افطاری کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جماعت خزا نہ ہو جائے. تو اس طرح سے جماعت کو سنبھالنے کی یہ تھوڑی سی ٹرکس ہیں جس کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی شخص سفر میں ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے، پھر اس کے لیے کوئی ایکسکیوز یا کوئی ویلڈ ریزن ہے جماعت کو چھوڑنے کا، جماعت کی نماز کو چھوڑنے کا، بیمار ہوا ہوا ہے، سفر میں ہے، وہ ٹریولنگ میں ہے، تو ایک الگ بات ہے. ادروائز کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سونے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنی نمازوں کو کے ٹائم کو ڈیلے کرے یا پھر جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑے. مردوں کے لیے اور عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو یاد دلائیں کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ہے. آہستہ آہستہ پیار محبت سے ان کو عادی بنائیں اگر گھر کا کوئی شخص عادی نہیں ہے نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہم نے پڑھی تھی. ظہر کا ہم نے پڑھ لیا، بعض دفعہ سونے میں گزار دیتے ہیں. عصر کا ہم نے پڑھ لیا کہ بعض دفعہ سیلنگ بائنگ یا کوکنگ وغیرہ میں ہم ٹائم کو گزار دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 5 نمازوں کے علاوہ 4 نمازیں ایسی ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا ایک اوابین کی نماز جو ہے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہوتی ہیں. اس کو بعض دفعہ یہ بھی اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ مغرب کی 2 سنت کے ساتھ ساتھ ہی نیت کر لیں گے میں اوابین کی نماز ادا کر رہی ہوں، تاکہ اوابین کی 2 رکعت اس طرح نماز میں ادا ہو جائے. پھر 2 مغرب کی جو نفل پڑھتے ہیں اس میں نیت کریں کہ میں اوابین کی نماز ادا کرتی ہوں، تو 4 تو ایسے ہی ہو جائیں گی اور 2 آپ کو الگ سے پڑھنی پڑیں گی، تو آپ کی 6 اوابین کی نماز ہو جائیں گی. اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ جو ہے وہ الگ سے اوابین کی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، 6 رکعت مغرب کی پہلے ختم کریں، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، اور پھر اس کے بعد آپ اوابین کی نماز 6 رکعت جو ہے وہ ادا کر کے اللہ سے دعا مانگیے. ٹھیک ہے، اوابین کی نماز توبہ نماز ہوتی ہے کہ آپ نے سارے دن کے جو بھی گناہ ہیں آپ اوابین کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میرے سارے دن کے گناہ معاف فرما دے، جو میں نے جان کے کیے، جو میں نے انجانے میں کیے، مجھے پتہ بھی نہیں اور وہ مجھ سے ہو گئے. کیونکہ ہمیں قرآن کا ایک ایک حکم تو نہیں پتا نا ابھی تک. ابھی تو اتنا ہی پتا ہے جتنا ہم سنتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا ہم کون کون سا حکم توڑتے ہیں، کہاں کہاں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ ہم جب قرآن کو صحیح سے سمجھیں گے، حدیث کو صحیح سے سنیں گے، سمجھیں گے، تب آہستہ آہستہ ہمیں شعور آتا ہے نا، تب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو کہاں رہی ہیں. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمیں قرآن کی صحیح سے سمجھ ہے، نہ ہمیں حدیثوں کا پتہ ہے کون سی چیزوں سے منع کیا ہے، کون سے کام کرنے ہیں. وہ تو ابھی تک ہم جو گھر والوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت ہم نے قرآن کلاس میں سیکھ لیا، بس اتنا ہی پتا ہے. تو ہم کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا صحیح طریقے سے کہ ہماری مسٹیکس کیا کیا ہیں جو ہم سارا دن میں کر رہے ہیں. تو اوابین کی نماز انسان کو سیف کر دیتی ہے وہ مسٹیکس جو ہم نے کی ہے. اور اللہ سے جب ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت سی مسٹیکس ایسی کی جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے اس کا شعور بھی دیں، اس کی نالج بھی دیں کہ میں ایسی کیا مسٹیکس کروں تاکہ میں اپنے آپ کو فکس کروں اور میری غلطیوں کو معاف بھی کر دیں. اوابین کی نماز سے تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، رات میں. تہجد کی نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا جو گھر ہے، عرش ہے، وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان سے اتر کے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم اللہ کی آواز نہیں سن سکتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں آواز لگاؤ اور پوچھو کون ہے جس کو اپنی معافی چاہیے، کون ہے جس کو اپنے کوئی خواہش ہے جس کو پورا کرنا ہے، کون ہے جس کو مجھ سے کچھ چاہیے اور میں اس کو دے دوں اس ٹائم پر. تو کہتے ہیں کہ
تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ انسان کی جاب چھوٹ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی کی شادی کے مسئلے ہیں، کسی کی صحت کے مسئلے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کی عادت بنا لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم پہ آسمان میں نیچے، سب سے نیچے والے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ ٹائم ایسا ہے کہ ماؤں کو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے اولادوں کی فیوچر کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت کے لیے مانگتے رہو، جنت مانگتے رہو، جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے رہو، نہیں، دنیا کی چیزیں بھی مانگیں، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کی پڑھائی میں اچھے نمبر چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے بارے میں مانگیں، کوئی ایسا ضروری نہیں کہ آخرت ہی مانگے، دنیا کی چیزیں بھی جو جو آپ کی وش لسٹ ہے نا، آپ ہر وہ چیز عادت بنائیں کہ تہجد میں مانگے اللہ سے، اور تہجد کی تو ویسے بھی عادت بنائیں، اور تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل رات کے 4 بجے ہی پڑھیں، 5 بجے ہی پڑھیں، یا پھر 3 بجے ہی پڑھیں، تہجد عشاء کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سو کے اٹھیں گے تب تہجد ہوگی، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، تہجد آپ بغیر سوئے بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اگر ان کی آنکھ لگ جائے اور آنکھ نہ کھلے تو ان کی نماز ہو جائے تہجد کی۔ تو نارملی تو لوگ 2 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کی جتنی ہمت ہو آپ پڑھ لیں، 4 2 6 8، بہتر یہ ہوتا ہے کہ 12 رکعت ادا کریں، لیکن آپ کی جتنی ہمت ہو، اگر آپ کی خالی 2 رکعت بھی ہمت ہے نا، 2 رکعت بھی نماز تہجد کی ادا کریں، لیکن عادت بنانا شروع کریں کہ تہجد کی نماز بالکل بھی رمضان میں نہیں چھوڑنی ہے، اور پھر رمضان کے بعد بھی اس کی پابندی کرنی ہے، کبھی کبھار عشاء کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ پہلے کے زمانے کے تو لوگ ایسے تھے، مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہاں کا تھا، کوفہ کا تھا یا کہاں کا تھا، یا بصرہ کا تھا، اس کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو اس بادشاہ نے اعلان کرا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے شادی کرنی ہے، لڑکی لڑکی چاہیے، لیکن کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو جس کی نا کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہو، مطلب اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ تو اب ایسا کریں کہ میں ہر ایک گھر میں جا کے تو نہیں پوچھ سکتا نا کہ کس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تو ایسا کریں کہ رات میں اپنے گھر کی لائٹ کھلی چھوڑ کے سو جائے، جن کے گھر میں اگر کوئی ایسی بیٹی ہے جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، تو وہ رات میں اپنی لائٹ کھول کر سو جائے، تو ہم چیک کر لیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ بادشاہ باہر سروے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سٹی کی کوئی ایک لائٹ بھی بند نہیں تھی، ایک لائٹ بھی بند نہیں تھی، ساری لائٹیں کھلی ہوئی تھی۔ پتہ چلا اتنے زیادہ اہتمام کرتے تھے لوگ پہلے کے زمانے میں تہجد پڑھنے کا، کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون سے گھر سے پک کروں، ساری ہی لائٹیں کھلی ہوئی تھیں اس دن۔ اچھا ایک اور واقعہ ہے، مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے نا وصیت کی تھی، ول بنائی تھی، اور اس نے اپنی ول میں کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہو، جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہ ہو، وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اچھا جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو اب شور ہو گیا کہ بھئی ایسا کون شخص ہے، اعلان ہوا کہ ایسا کون شخص ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ وہ بادشاہ نے وصیت کی تھی، ول بنائی تھی کہ وہ شخص آ کے میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اب سناٹا ہو گیا، کوئی بھی نہیں نکل کے آیا، پھر انہوں نے سیکنڈ ٹائم اعلان کیا تو پھر ایک آدمی نا نکل کر آیا مجمع میں سے، رش میں سے، اور آ کے کہنے لگا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور کبھی تمہاری کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی؟ تو اس نے بولا کہ جی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اگر کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی زندگی میں اور کبھی تمہاری کوئی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی زندگی میں، تو تب ہم نے پہلی دفعہ اعلان کیا تو تم کیوں نہیں آئے؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا نا، میں لوگوں کو تھوڑی بتانا چاہ رہا تھا کہ میری کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی یا میری کبھی کوئی تہجد قضا ہی نہیں ہوئی، لیکن آج بادشاہ کے اس اعلان کی وجہ سے، نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے مجھے لوگوں کو بتانا پڑا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کے آگے یہ بات ظاہر کرتا، بتاتا کہ میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔
تو اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، مگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو جتانا بھی نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہمارے 4 قرآن ختم ہو گئے، ہمارے 5 قرآن ختم ہو گئے، ہم نے تو 3 قرآن ختم کر لیے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں، ہم یہاں جاتے ہیں، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی نماز پڑھ لی، میں تو بہت تھک گئی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی معاملہ ہم کرتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، ورنہ سارا جو ہے وہ کبر میں چلا جائے گا، تکبر میں چلا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری کو بلایا جائے گا، وہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے. جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو وہ بہت روئے گا، وہ بولے گا کہ اللہ میں نے تو ساری زندگی اتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھا اور آپ جہنم میں پھینکنے کا آرڈر دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تم نے ساری زندگی جو اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا وہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا، وہ تم نے میرے لیے نہیں پڑھا، مجھے خوش کرنے کے لیے یا میری وجہ سے نہیں پڑھا، تم نے تو لوگوں کے لیے پڑھا تھا. تو اب انہی لوگوں سے جا کے اپنا اجر لے لو، میرے لیے تم نے یہ نیک کام نہیں کیا. تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا، وہ عالم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس عالم کو وہ بہت خوش ہو جائے گا اللہ نے مجھے بلایا. پھر اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں کی آگ میں پھینک دو. تو وہ بہت روئے گا، وہ بولے گا اللہ میں نے تو ساری، عالم کا پتہ ہے نا، ایک عالم کتنا پڑھتا ہے، 15 20 20 سال اپنی زندگی کے 25 سال وہ علم حاصل کرتا ہے دین کا، دنیا کے کام چھوڑ کے. اس کی تو وہ جتنی یونیورسٹی میں محنت ہے نا پڑھائی کی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ عالم بننے کی محنت ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ. آپ ایٹ دا سیم ٹائم بہت مشکل ہے کہ آپ انجینئر یا ڈاکٹر بھی بن جائیں اور عالم بھی بن جائیں، مفتی بھی بن جائیں، بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے. پھر ان کی دنیا والی لائف نا وہ مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ سیکریفائس ہوگی، کیونکہ جب ایک ہی طرف فوکس کر کے انسان علم حاصل کر سکتا ہے. تو سوچیں وہ اتنی محنت کرتا ہے، اپنی زندگی کی پوری لائف سیکریفائس کر دیتا ہے اللہ کے لیے کہ میں ڈاکٹر انجینئر نہیں، اتنی محنت کر کے اگر بننے جاؤں گا تو عالم نہیں بن سکوں گا. تو وہ اس لائف کو سیکریفائس کرتا ہے ڈاکٹر انجینئر اور کوئی اور اچھی فیلڈ میں جانے کی، اور پھر وہ عالم کو چوز کرتا ہے کہ مجھے عالم بننا ہے. لیکن شیطان اس کو اس طریقے سے ٹریپ کر لیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں نے بہت پڑھا ہے، میرے پاس بہت علم ہے، مجھے دین کا بہت پتہ ہے، میرے پاس بہت معلومات ہے. تو کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں جہنم میں پھینکوا دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے تھوڑی یہ ساری زندگی پڑھا اور علم حاصل کیا، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو جب تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو جاؤ. ایسے ہی ایک شہید کو لے کر آئیں گے. آپ ابھی دیکھ رہے فلسطین میں کس طرح کا حال ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی ایک شہادت کتنی مشکل چیز ہے. اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا کتنا مشکل کام ہے نا. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ماں پہ کیا گزرتی ہے، باپ پہ کیا گزرتی ہے، اس خود انسان پہ کیا گزرتی ہے جس کا جسم کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہوا ہے، ایک وہاں پڑا ہوا ہے. کتنا مشکل ہے نا شہید ہو جانا اللہ کے راستے میں. اور اتنا اجر ہے شہید ہونے کا، اتنا اجر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مردہ کہو ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے، اور اللہ کے یہاں مرتا ہے اور یہاں اللہ کے پاس جنت میں پرندے کی شکل میں وہ اڑ رہا ہوتا ہے. اس کو کھانا بھی ملتا ہے، اس کو پانی بھی ملتا ہے، اس کو سب چیز ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، اس کا کوئی سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو جنت میں کھانا پانی سب مل رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا اللہ نے درجہ رکھا ہے. لیکن اس شہید کو بھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. وہ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی آپ کے نام کے پیچھے اور آپ مجھے جہنم میں پھینکوا رہے ہیں. تو اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے یہ تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا یا میرے راستے میں نہیں کیا، یہ کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ میں کتنا بریو ہوں، کتنا بہادر ہوں، میں کتنا میں کتنا جو ہے نا وہ کتنا طاقتور ہوں، لوگ میرے کو یاد رکھیں، میری تعریف کریں.
تو تم نے تو اس لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ پھر ایک بہت پیسے والے کو لایا جائے گا اور پھر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو وہ کہے گا اللہ میں تو اتنی چیریٹی کرتا تھا، میں تو اتنا صدقہ دیتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آپ مجھے، میں اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، آپ مجھے بھی جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے یہ سارا پیسہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے تو اجر بھی انہی سے مانگنا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اس آدمی کو پورا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ بہت 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 اسکیری حدیث ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنا ہر 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 عمل ہمیں بہت خاموشی سے اور بہت چھپا چھپا کے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں بعض جگہ نا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں، پیسہ نکال ہی نہیں رہے ہوتے، صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہوتے، قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایسی جگہ پر اگر آپ ان کو دکھا کے نماز پڑھیں، دکھا کے قرآن پڑھیں، صرف اپنے ذہن میں اپنی انٹینشن یہ رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ میری نماز کو دیکھ کے شاید یہ بھی کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایک الگ انٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ آ رہا ہے میں پڑھوں اور یہ دیکھے اور سنے اور پھر میری تعریف کرے، رے واہ تم کتنا قرآن پڑھتی ہو، کتنا چیریٹی کرتی ہو، کتنا صدقہ زکوٰۃ دیتی ہو، یا پھر تم کتنا دین کے اندر پڑھائی کرتی ہو، لوگوں کو سکھاتی ہو یا ایسا کرتی ہو، تو پھر سمجھے وہ سب ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے ہی رمضان کی عبادت بھی ہے، اپنا روزہ رکھ کے کسی کو جتانا نہیں ہے میں نے روزہ رکھ لیا، میرا روزہ تھا، میں نے تو آج میرے اتنے روزے ہو گئے، میرے اتنے روزے ہو گئے، روزہ رکھ کے میں یہ کرتی ہوں، میں یوں نماز پڑھتی ہوں، میں بھی یونیورسٹی بھی جاتی ہوں، کالج بھی جاتی ہوں، اسکول بھی جاتی ہوں، گھر کے کام بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں۔ پھر کیا ہو گیا، آپ لوگوں کو اگر سنا رہے کا اب کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی اجر نہیں ملے گا اللہ سے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ سے اجر لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کس طریقے سے عالم کو، شہید کو، پیسے والے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دکھاوا کرنا، ریا عربی میں اس کو ریا کہتے ہیں، شو آف، اوکے۔ تو یہ اس سے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شو آف کرنے سے بچائے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے قرآن اتنے گناتے ہیں، میرے آج 2 قرآن ہو گئے، میرے 3 قرآن ہو گئے، میں نے رمضان میں 5 قرآن پڑھے، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، اوابین پڑھی۔ تو یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، بہت چھپا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا دوسرا نماز جو ہے وہ تہجد کے علاوہ چاشت اور اشراق کی نماز، ٹھیک ہے۔ چاشت کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوری اشراق کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سن رائز کے 15 منٹس کے بعد، ٹھیک ہے، سن رائز کے 15 منٹس کے بعد اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح یا قرآن پڑھتا رہے، کسی سے بات نہ کرے، اور پھر اشراق کی نماز کے اوپر اشراق کا ٹائم ہونے پر اشراق کی نماز ادا کر لے، کہتے ہیں اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو عمرے پہ جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہمیں خواہش بہت ہے، تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھی ہے یہ نماز، ہر روز یہ نماز ادا کریں اور ہر روز اللہ سے ایک مقبول قبول ہونے والے عمرے کا، کیونکہ دیکھیں عمرہ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول یہ بھی دکھاوے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ آج کل تو یہی ہو گیا نا، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، تصویر کھینچی، ادھر بھیجی ادھر بھیجی ادھر بھیجی، تم بھی دیکھ لو میں عمرے پہ ہوں، تم بھی دیکھ لو میں عمرے پہ ہوں، تم بھی دیکھ لو میں حرم میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں۔ تو وہ تو دکھاوا ہو گیا، وہ ریا ہو گئی نا۔ تو وہ آپ کو تھوڑی پتا کہ آپ کو آپ کا وہ عمرہ اللہ نے قبول کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کا ثواب اللہ دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے، جہنم کی آگ میں تو نہیں پھینکوا دیں گے، آپ کو نہیں پتا۔ یہ جو سیلفیز آپ اس ٹائم لے رہے ہیں یہ رہائی ہو گئی نا۔ تو اگر آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب چاہیے، ہر روز انشاءاللہ اشراق کی عادت بنائیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم مدرسے میں ہوتے تھے، ہماری باجیاں ہمیں اکثر ان نمازوں کا بتایا کرتی تھی، تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ موٹیویشن تھی نا ٹیچر کی، تو ہم بڑے شوق سے اشراق کی نماز کو پڑھا کرتے تھے کہ ارے ایک عمرے کا ثواب مل گیا، اور کوشش کرتے تھے کسی سے بات نہ کریں اس بیچ میں، بات ہو بھی گئی تو پھر دعا کرتے تھے اللہ سے کہ بات کر لی بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ چلو اللہ ضرور اس کا ثواب دیں گے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اشراق کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور اشراق کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، اپنے مصلی پہ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ اشراق کی نماز ہوگی تو ادا کریں گے۔ اس بیچ میں ایک سانپ آ گیا، اسنیک آ گیا اور ان سے آ کے لپٹ گیا۔
انہوں نے اس سانپ کو اٹھا کے پھینکا ہی نہیں، اور بہت بڑا شاید سانپ تھا، اور اٹھا کے پھینکا بھی نہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بولا کہ آپ کو سانپ لپٹا ہوا تھا اور آپ نے نہ شور کیا نہ آواز لگائی کہ کوئی آگے اس کو مار دے یا کچھ کرے، تو آپ نماز کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا بولا، انہوں نے کہا اگر میں بات کرتا تو مجھے عمرے کا ثواب میرا ضائع ہو جاتا، میں اس ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا پہلے میں نماز ادا کر لوں۔ اتنی پہلے کے زمانے کے لوگ فکر کیا کرتے تھے اپنی چیزوں کو سنبھالنے کی۔ وہ آج کل یہ غفلت ہو گئی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آج بھی ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں لیکن بہت آٹے ہوئے نمک کے برابر، بہت تھوڑے سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام تو وہی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے کی باتیں اور تھیں، اب کی باتیں اور ہیں۔ قرآن میں کیا لفظ آتا ہے؟ قول اساطیر الاولین۔ جب ان کو بتائی جاتی تھی باتیں تو وہ کہتے تھے قول اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں۔ تو اللہ کہتے تھے نہیں، پہلے لوگوں کی باتیں نہیں ہے، اسلام کل بھی وہی تھا، اسلام آج بھی وہی ہے، اس کا ثواب کل بھی وہی تھا، اس کا ثواب قیامت تک وہی رہے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے کتنا نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے کاموں میں کتنا لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی نماز جو جس کی بات ہم نے کی تھی وہ تھی اشراق کی نماز، ٹھیک ہے۔ اشراق کی جو نماز ہے، سوری، چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز جو ہے نا، ہماری باڈی کے اندر اللہ نے 360 جوائنٹس رکھے ہیں، ٹھیک ہے، 360 جوائنٹس رکھے ہیں۔ اور عام دنوں میں تو ہم صدقہ پیسوں سے نکالتے ہیں نا، لیکن یہ جو اشراق کی چاشت کی نماز ہوتی ہے، چاشت کی نماز آلموسٹ 9:30 کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کی اشراق کی نماز مس ہو گئی ہے تو آپ چاشت کی نماز میں دونوں کی نیت کر لیں، میں اشراق اور چاشت کی نماز ادا کرتی ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دونوں ہی نمازوں کا ثواب دے دیں گے۔ جس کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر کبھی آگے پیچھے ہو گئی تو وہ دونوں نمازوں کی نیت ایک ساتھ ہی کر لے اور ادا کر دے، تو کہتے ہیں کہ نماز کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اشراق کی چاشت کی جو نماز ہے، کہتے ہیں باڈی کے اندر 360 جوائنٹس اللہ نے رکھے ہیں، اور کیونکہ سارے جوائنٹ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، خدا نخواستہ بستر میں نہیں ہے، تو یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جوائنٹس کا صدقہ دے۔ اور یہ نماز جو ہوتی ہے یہ آپ کی باڈی کا صدقہ ہے، کیونکہ آپ عام طور پہ صدقہ دیتے ہیں، پیسوں سے دیتے ہیں نا، لیکن یہ 2 رکعت نماز جو ہوتی ہے یہ آپ کی باڈی کا بیسکلی صدقہ ہے جو آپ نکالتے ہیں۔ اس کو زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے تک کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز، ٹھیک ہے، کہ یہ باڈی کا صدقہ ہوتی ہے جو آپ کے 360 جوائنٹس اللہ نے بنائے ہیں اور وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، بالکل بیمار نہیں ہے، آپ کے گھٹنے میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں، آپ کے ایلبو میں پین نہیں ہے، ہڈیوں میں پین نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بوڑھے لوگوں کو کتنا پین ہوتا ہے، کسی کے گھٹنے میں، کسی کے کہیں، کسی کے کہیں۔ تو جب آپ اچھی حالت میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کوئی کسی قسم کا پین نہیں دیا، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ اپنی ٹین ایجر ایج سے ہی اس نماز کی عادت بنا لینی چاہیے۔ 2 ہی رکعت نماز ہے، فوراً سے ہو جاتی ہے، کوئی وضو کیا ہوا ہے تو فوراً ادا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ چیز ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے ہمارے گھر میں رزق کشادہ رہے، رزق کا مطلب یہ کہ پیسہ، مال، کھانا پینا، کپڑے خرچنے کے لیے جو بھی چیزیں آپ چاہیں کہ میرا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہے، مجھے کبھی تنگی نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ چاشت کی جو نماز ہے اس کو پابندی سے ادا کرے، ٹھیک ہے، پابندی سے ادا کرے۔ 2 رکعت یہ جو چاشت کی نماز ہے نا، یہ رزق کو بھی کھینچتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نماز نیت کر کے ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے گھر کے رزق کے دروازے کھول۔ تو پھر رزق، عربی کا رزق، اردو والا نہیں، عربی والا رزق، عربی والے رزق کے مطلب ہر چیز ہے، گھر کے اندر جو ضرورت کی چیز ہے نا، آپ کی زندگی میں جو ضرورت کی چیز ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، پیسہ ہے، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے، آپ کی صحت ہے، اس کو عربی میں رزق کہتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے وہ رزق کہلاتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے نا چاشت کی، یہ رزق کو کھینچتی ہے، یہ ان چیزوں کو کھینچتی ہے۔ تو اللہ سے بہت یہ نماز پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ساری چیزیں ہو گئی جو ہم نے نماز کے بارے میں پڑھی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ایک رمضان کے اندر نا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب صبح اٹھیں اور گھر میں ہی ہیں اور ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تو ہم نفلی اعتکاف کی نیت پڑھ لیں۔ ویسے ڈیٹیل تو ہم اس کی آگے پڑھیں گے، لیکن کیونکہ کافی آگے جا کے آنی ہے تو ہماری بہت ساری پھر ٹائم مس ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ نا جب بیٹھیں تو اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھیں کہ اللہ مجھے اس کا نفلی اعتکاف کا ثواب بھی دینا۔
تو آپ جتنی دیر نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر آپ گھر میں عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ کھانا بھی پکا رہے ہیں لوگوں کے لیے، دیکھیں گھر میں جو افطاری آپ بناتے ہیں، صفائی آپ کرتے ہیں، رمضان میں کسی کو ایک گلاس پانی بھی گھر میں لا کے پلا رہے ہیں یا دسترخوان پہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ثواب میں ہی آئے گا. اس کو چڑچڑ کر کے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کرنا چاہیے یہ بھی تو پارٹ آف ورک ہے نا، سب کی افطاری کا انتظام کرنا، سحری کا انتظام کرنا، کلیننگ کرنا، اٹھانا، تو یہ بھی آپ کی نماز اور قرآن کی طرح آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا، انلیس کہ آپ اس نیت کے ساتھ کریں. مطلب آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس پہ مجھے اجر و ثواب دینا. تو جب آپ نیت کریں گے تبھی ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. تو یہ کھانا پکانا، یہ صفائی کرنا، یہ سحری افطاری کا انتظام کرنا، تو اس کے اوپر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں گھر والوں کی سحری افطاری کا انتظام کر رہی ہوں، تو اس کے اوپر بھی مجھے آپ ثواب دیجیے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور پھر یہ کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن رمضان کے ساتھ خاص، کیونکہ قرآن نازل ہی 27 رمضان میں ہوا تو 23 ایئرز میں نازل تھا. ریلیز جو ہوا ہے وہ 23 ایئرز میں ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن مکمل جو ہوا ہے یا نازل جو ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ 27 رمضان میں. تو رمضان جو ہے وہ ویسے ہی قرآن کے ساتھ خاص ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ کریں. ٹھیک ہے، جب ٹائم ملے، تھک گئے ہیں تو ذکر اذکار کر لیں. ٹھیک ہے، کسی طرح سے تھوڑا تھوڑا ایک اپنا روٹین رکھیں. صبح ایک تسبیح درود کی پڑھ لی، ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھ لی، ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھ لی. یہ 3 تسبیحاں تو لازمی عادت رکھیں، استغفار، کلمہ اور درود. پھر ایک دفعہ شام میں پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے جیسے ہی آپ کو موقع ملے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں نماز کے بارے میں جس کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ صدقہ روزانہ نکالنا چاہیے. یہ بھی رمضان کے اندر ایک اللہ میاں مجھے بھی اس کی عادت بنائے. ایک باکس ضرور رکھیں اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، جہاں بھی آپ افطاری کرتے ہیں نا وہاں پہ ایک ڈبہ رکھیں اور کچھ کوئنز رکھیں، چاہے وہ ایک 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ اپنے ہاتھ سے صدقے کی عادت بنائے. رمضان کے اندر نا صدقے کی عادت لازمی بنائے. صدقہ جو ہے وہ بہت سی پریشانیوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور رمضان میں صدقے کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صدقہ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے، صدقہ پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. صدقہ جو ہے نا، بعض دفعہ برڈس کو جو کھانا ڈالتے ہیں نا، جیسے کہ برڈ کے کھانے کا اور پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ بھی صدقے میں آتا ہے. اگر آپ نیت کریں نا کہ میں اپنے جو بھی آپ کا باہر بیک یارڈ ہے یا آپ کی چھت ہے یا کچھ بھی ہے، ایسے باہر کا کوئی حصہ ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ برڈز آتی ہیں، کچھ کھا کے جاتی ہے، تو اگر چاول تھوڑے سے ڈال دیے جائے، دال ڈال دی جائے، یا کوئی بھی برڈ جو کھاتی ہے چیزیں، وہ اس نیت سے ڈالی جائے کہ یا اللہ یہ میں ان کے لیے صدقہ کر رہی ہوں، اس کا بھی بہت ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، ہر گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اس گھر سے آج کس نے صدقہ کیا ہے. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے کسی نے بھی صدقہ نہیں کیا ہے تو لعنت کر کے جاتا ہے، قرض کر کے جاتا ہے اس گھر کے اوپر کہ اس گھر کے لوگ ایسے ہیں کہ کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا. تو وہ بہت اچھا نہیں سمجھتے اس کو. تو رمضان میں تو خاص طور پہ صدقے کی عادت رکھنی چاہیے، چاہے پیسے سے کریں، چاہے کچھ کسی کو ایسے کچھ بھی دے دلا کے کریں، لیکن صدقہ کرتے رہے. اور صدقے کی بہت قسمیں، لائک کبھی آپ کپڑا کسی کو ہدیہ کر کے، گفٹ کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھلانے سے، مطلب جو چیزیں ہیں نا وہ اس کھانے کی چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں. تو جس بھی طریقے سے کرے، لیکن صدقے کی عادت انشاءاللہ ہونی چاہیے. اور تھوڑا تھوڑا پیسہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ یہ سب کا مطلب صدقہ جو ہے نا وہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے، کہتے ہیں بہت سی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو لازمی جس جگہ بیٹھ کے افطاری اور سحری کرتے ہیں نا وہیں پہ ہی رکھ لیں، اس باکس کو اس ٹیبل پہ ہی رکھ لیں، تو یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم نے صدقہ ڈالنا ہے. تھوڑے سے کوئنز اپنے پاس رکھیں لازمی.
تاکہ اس کے اندر ڈال لیں، یا پھر اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے، جیسے دروازے میں آ گیا کوئی مانگ رہا ہے اس کو پکڑا دیا، تھوڑا سا صدقہ کر دیا، تو تھوڑے سے کوائنس ہمیشہ رمضان میں اپنے پاس رکھیں. نہیں تو اچھی عادت یہ ہے کہ ایک باکس رکھ لیں اور اس باکس کے اندر جو ہے وہ اپنا صدقہ ڈالتے رہیں، تاکہ آپ کا صدقہ روزانہ کا روزانہ اس طرح سے نکلتا بھی رہے انشاءاللہ. دوسروں کو بھی اس کی ترغیب کریں کہ صدقہ جو ہے وہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا رہ گیا اعتکاف، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کے اندر کور کر لیں گے، نیکسٹ کلاس کے اندر کور کر لیں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو انشاءاللہ پوچھ لیں گے، تو پھر ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. میں اس میں بھی ایک نظر دیکھ لوں گی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بتانے والی ہوں. میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، استغفار کی تسبیح اور ساتھ میں ایک درود کی بھی ملا لیا کریں، تو یہ بھی ضرور مانگے. اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اور درود شریف کی، ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ یاد رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا ایک اور کیا تھا، ہاں چلے یہ تسبیح جو ہے نا، اس کو عام اپنی نمازوں سے ہٹ کے اس کو ضرور شامل، ہاں یاد آیا کہ چار چیزوں کی بہت کثرت کرنی چاہیے. ایک تو کلمہ طیبہ تو ہو گیا، استغفار بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ جنت میں جانے کی دعا اور جہنم سے بچنے کی دعا. اللہم انی اسألک، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک آپ سے سوال کرتا ہوں، فی الجنہ جنت کا، یا پھر اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یا اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. اس کو بہت پڑھے، عربی میں پڑھے چاہے اردو میں پڑھے گی، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں ضرور جگہ دینا. اور وَأَعُوذُ بِكَ، اور اپنی پناہ میں رکھنا، من النار آگ کے عذاب سے، یا جہنم، جو بھی آپ لگا کے پڑھو، ٹھیک ہے. تو یا اللہ مجھے جہنم سے بچا کے رکھنا. رمضان میں یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں اصل ہم پوری 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 محنت اور کوشش اصل کر کے رہے ہیں کہ جہنم سے کسی طرح بچ جائیں اور جنت میں کسی طرح چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہم نماز اور یہ اعتکاف اور یہ قرآن اور اس کی جو پابندیاں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، نماز ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں، تہجد اشراق کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہ رہے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اللہ سے بہت زیادہ یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ ہمیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دینا، وَأَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے پناہ میں رکھنا، قیامت کے دن جہنم سے بچا کے رکھنا. تو یہ دعا بہت زیادہ کثرت سے رمضان میں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. استغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک وسلام علی المرسلین، والسلام والحمد للہ رب العالمین. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سیون ٹیچر، وہ آپ سے بولنا تھا کہ آپ نے بولا تھا نا کہ وہ رمضان کی چارٹ کا آپ بھیجیں گی. ہاں، رمضان کا نماز کا چارٹ نا، میں انشاءاللہ اس کو تصویر کھینچ کے نا اس میں بھیج دیتی ہوں. ویسے تو آپ لوگ اپنا خود بنا لو ایک چارٹ، میں جو آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں نا وہ صرف اس کا ہوگا، نماز کا ہوگا. اس میں 5 نمازیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ایزی ہو جائے گا ٹریک کرنے کے لیے، ٹک مارک کرنا ہوگا، ہاں یہ فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو ایک ٹریک میں آ جائے گی آپ کی نماز. لیکن ویسے آپ ایک چارٹ بنا کے رکھو جس کے اندر آپ لکھو، اور یہ ہمیشہ ہی کیا کرو، یہ ہمیشہ ہی کیا کرو کہ آپ نے اس کے اندر لکھا چارٹ بنا کر، اب نماز اپنی، پھر اپنا قرآن، پھر اپنا ذکر، ٹھیک ہے، پھر اپنا صدقہ، اور پھر اس کے بعد ایک چارٹ آپ بنا کہ جس کے اندر آپ نے گھر کے جو بھی کام ہے، آپ کی ہیلپ، اپنے جو بھی گھر کے کام کر رہے ہو وہ، اس طرح سے سوچ کے ساری جو ضروری چیزیں ہیں نا، جیسے ایکسٹرا نماز ہے نوافل کی، اور آپ نے جیسے نیت کری نہیں کری، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، گھر میں سب کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اعتکاف کی نیت کرنا بھول جاتے ہیں. میں تو بھول جاتی ہوں اکثر. ویسے تو کہتے ہیں آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ساری زندگی جب میں نیک کام کروں تو مجھے اعتکاف کا ثواب دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں. لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ آپ ہر دفعہ نیت کریں
جب آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی کلاس کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کریں. جب آپ نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو نیت کریں. کچن میں کام کر رہے ہیں تو نیت کریں کہ اللہ میں یہ ساری افطاری دوسروں کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے بنا رہی ہوں، آپ مجھے اس کے اوپر ثواب بھی دیجیے، اور آپ مجھے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتکاف کا بھی ثواب دیجیے. تو کیا ہوتا ہے، ذہن سے ہی نکل جاتا ہے تو اجر بھی ضائع ہو گیا، ڈبل مل سکتا ہے نا. جیسے ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو ڈبل پوائنٹس ملتے ہیں نا، تو یہ تو ڈبل پوائنٹس کمانے کا ٹائم ہے. تو آپ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. تو چارٹ جب بنا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بار بار جب آپ چارٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہمیں ٹک مارک کرنا ہے، تو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے کہ ہاں ہم نے اعتکاف کی نیت کی تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ ہیبٹ میں آ جاتا ہے نا. تو اس کو بھی لکھ لیجئے اس طرح سے انشاءاللہ ایک چارٹ اپنا ریڈی کر لیجئے. ریڈی کر کے انشاءاللہ مجھے اب نیکسٹ کلاس میں دکھائیے کہ ہم نے یہ چارٹ بنایا. پھر ابھی تو اتنے زیادہ روزے ہوئے بھی نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر لے. پرنٹ آؤٹ کر کے اگر نبیہ آپ بنا سکو تو بنا کے اس کا PDF بھیج دو. اگر پرنٹ آؤٹ کر سکیں گے تو سب پرنٹ آؤٹ کر لیں گے، بلکہ میں ایوننگ کلاس میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو 30 روزوں کا اس وہ طرح سے ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ کارڈ شیٹ میں بنائے، وہ کاپی ہاں میں آپ بنا اپنا سکتے اگر پرنٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ اپنا پینسل سے لائن کھینچ کے اپنا کاپی کے اوپر بنا لو، نوٹ بک کے اوپر بنا لو. اور اگر آپ بنا کے نبیہ دے سکتے ہو تو مجھے دے دینا، پھر میں ایوننگ کلاس میں بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کر دوں گی. تو سب اسی کے اوپر ہی اپنا بنا لیں گے. نماز کا میرے پاس آیا تھا کہیں سے تو میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی. میں اس کے اندر پوری 5 نمازوں کا لکھا ہوا ہے، تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اگر آپ رکھو گے تو آپ کو ٹک مارک کرنا ہوگا، خالی ٹک مارک کرنا ہوگا فجر ظہر عصر مغرب عشاء. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نا تھوڑا سا ذرا تھوڑا سیریس ہو جاتے ہو. آپ کے نوٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں یہ میری آج مس ہو گئی، کل مجھے اس کی پابندی کرنی ہے، آج میں تسبیح نہیں پڑھ سکی، آج میں یہ میری چیز چھوٹ گئی ہے. تو پھر وہ چھوٹتی ہی نہیں ہے، بلکہ میں اپنے لیے بھی نکال کے دیوار پہ لگا کے رکھوں گی. تو آپ کو ٹریک رہتا ہے کہ اس ویک میں ہمارا یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، اس کو اگلے ویک میں ہمیں اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اچھا سے ایک چارٹ بنا کے انشاءاللہ آپ شیئر کر دو تو میں پھر انشاءاللہ وہ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹیچر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.